Hussein alayhi salam, the light of the Prophet ﷺ's eyes, a warrior like whom is none. He is the most honoured one. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala Sayyidina Ali wa ala Sayyidatina Fatima wa Sayyidatina Zainab wa Sayyidina Hassan wa Sayyidina Hussein wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa salli alayhi. It is by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, the blessings of our Prophet, peace be upon him, and the teachings of our Shaykhul Islam, that Minhaj Women League UK have organised online 10 Muharram programmes for the next 10 days, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected viewers, welcome to today's programme. Today is the first of 10 Muharram programmes. So please join us daily over the next 9 days at 1 p.m. UK time, live on Minhaj Women League UK's Facebook page and YouTube channel. In these programs, we will be joined by various speakers and sisters in honour of Imam Hussein alayhi salam and the Ahl Bayt. These gatherings are being held to commemorate and reflect upon the ultimate sacrifice made by Imam Hussein, peace and blessings upon him, and his family in Karbala, peace and blessings upon them all. It is through these ultimate sacrifices that Islam lives on today and is revived every Muharram. We learn a lot through these sacrifices, and one of the things we learn is to always stand with the truth and to always oppose evil at all costs. To start the gathering off today, I am inviting Sister Hina Ahmed to recite the Quran for us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. Subhanallah, mashallah, that was an absolutely beautiful recitation. Allah subhanahu wa ta'ala mentions martyrs in the Quran, and 2 of these ayahs are ayahs 169 to 170 in Surah Imran. Never think of those martyred in the cause of Allah as dead. In fact, they are alive with their Lord.
well provided for, rejoicing in Allah's bounties and being delighted for those yet to join them. There will be no fear for them and nor will they grieve. Subhanallah, what an amazing status martyrs have, and then to think about Imam Hussein alayhi salam, the beloved and dear grandson of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the martyr through whom we have our religion today. I'd like to now invite Sister Sana Adnan to recite a Naat in the court of our beloved Prophet, peace and blessings upon him, and also to recite a Manqabat in the praise of the Ahl Bayt. میری چولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری چولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ازل سے کھا رہا ہے یہ جہاں ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے مولا علی و فاطمہ حسین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری چولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، سدا ٹکڑے محمد کے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے،
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں اکبر نے بھی جوانی دین نبی
دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، اور زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، اور زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی آگ میں وہ ہیرے رلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ Jazakillah, mashallah, those were mesmerizing recitations and truly uplifting for the spirit. Hussein is the master, Hussein is king, Hussein is the guardian of faith, and Hussein gave his head but not his hand in Yazid's hand. Truly the mirror of faith is Hussein, may peace be upon him. I'd like to invite Sister Tasneem Babar, MWL UK Dawah Secretary. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کے تصدق اور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان نظر سے ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہستیوں کے ذکر کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیہ نمبر 32 شروع میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں اہل بیت کی فضیلت و اکرام میں مستقل باب قائم فرمایا اور اس کے تحت یہ آیہ کریمہ نقل فرمائی۔ تو گویا اہل بیت شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم و تکریم حصول تقوی کے لیے لازم ہے۔ جس کا دل تعظیم اہل بیت سے خالی ہے اس کی کوئی عبادت اسے تقوی نہیں دے سکتی۔ جو تقوی سے محروم وہ اللہ کے ہاں عزت سے محروم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کی نشانیوں کے لیے لفظ شعائر کا بھی استعمال ہوا اور آیہ کا لفظ بھی استعمال ہوا اللہ کی نشانیوں کے لیے۔ شاعر اللہ کیا کیا ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو سورہ ہود میں اللہ پاک صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذکر فرماتا ہے، یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء فیاخذکم عذاب قریب۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کی خاص طریقہ سے پیدا کردہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔
ورنہ تمہیں قریب واقع ہونے والا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر قربانی کے جانوروں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام للآخر الآیہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی، اور نہ مکہ لائے جانے والے ان جانوروں کی جن کے گلوں میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کی۔ اور پھر صفا مروہ کو اللہ پاک نے اپنی نشانی قرار فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت کا گھر یعنی خانہ کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبۃ اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی سمت میں یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ سمت کعبہ ہے ادھر تھوک دے تو وہ محرومی ایمان کا باعث ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی تعظیم کرنا یہ بھی دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ پھر مسجد اللہ کی شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اذان اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اگر کوئی شخص اذان سن کر ناگواری کا اظہار کرے تو یہ بھی محرومی ایمان کا باعث ہے۔ تو کعبۃ اللہ اللہ کی نشانی میں سے ہے، اذان اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، نماز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے کعبہ تو ایک پتھر کا گھر ہی تو ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک مرد مومن کی عزت کعبۃ اللہ کی عزت سے زیادہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو مرد مومن کی عزت اللہ کی نشانی یعنی کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے، اور وہ مرد مومن جن پر ایمان لانے سے انسان مومن بنتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت پر سے محبت کرنے سے ایمان تکمیل پاتا ہے، تو ان کی حرمت اور ان کی عزت اور تکریم کا عالم کیا ہوگا۔ پھر انبیاء کرام اور معجزات انبیاء یہ بھی اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں، اور سب سے بڑی اللہ کی نشانی مصطفیٰ کریم، سب سے بڑا معجزہ بلکہ سراپا معجزہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک۔ یہ سب سے بڑی نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اور آپ کی تعظیم اور آپ کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے۔ جتنی بڑی نشانی ہوگی اس کی تعظیم کرنا، اس کی تکریم کرنا اتنا ہی زیادہ ہے اور اتنا ہی تقویٰ کے حصول کا باعث ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کے لیے قرآن خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک سے اونچا مت کرو، اور نہ ہی انہیں مخاطب کرتے ہوئے اس طرح بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ پھر اگلی ہی آیت میں فرماتا ہے قرآن کے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو
ادب و احترام میں آقا علیہ السلام کے سامنے پست رکھتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے، چن لیا ہے۔ پھر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کی امت کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے بڑے شعار ہے۔ قرآن اللہ کی نشانی اور سب سے بڑا معجزہ، اور اہل بیت اطہار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی نشانی اور کرامت۔ دونوں کا آپس میں تعلق دیکھیں کہ قرآن کے لیے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف وہی چھو سکتے ہیں جو طاہر ہیں، جو پاک ہیں۔ اور اہل بیت کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ رب العزت تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تمہیں گناہوں سے خوب پاک و صاف کر دے۔ ہر کوئی اپنی اپنی طہارت کی بنیاد پر وارث قرآن بنا، مگر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود خدا نے طہارت میں وہ کمال بخشا جو کسی کو نہ ملا نہ ملے گا، اس لیے کہ قرآن کا حقیقی وارث وہی ہو سکتا ہے جس کو خود خدا پاک کر دے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تدلوا ان اتبعتموها وہما کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی۔ حضرت بن ارقم ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فیکم امرین و فیکم ثقلین کا لفظ بھی اور حدیث پاک میں استعمال ہوا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تدلوا ان اتبعتہما، اگر تم ان دونوں کی اتباع کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ اہل بیت اطرتی، اور میری اہل بیت، میری ذریت۔ دوسری حدیث پاک ہے، آخری حصے میں ارشاد ہوتا ہے، طبرانی اور معجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لطیف و خبیر رب نے یہ خبر دی ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ میرے حوض یعنی قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے، اکٹھے آئیں گے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، پھر فرمایا سألت ربی ذالک لہما، میں نے ایسا ساتھ، ایسی وحدت اور سنگت اپنے رب سے ان کے لیے مانگی ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت کے لیے۔ وَلَا تُقَدِّمُوهُمَا فَتَهْلِكُوا، جس طرح قرآن پر تقدم ہلاکت کا باعث ہے، اسی طرح اہل بیت پر تقدم ہلاکت کا باعث ہوگا۔ فرمایا وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا فَتُهْلِكُوا، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہو، یعنی ان سے اپنا دامن نہ چھڑاؤ، اگر ایسا کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، اور نہ انہیں سکھانے کی کوشش کرو، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور پھر تیسری حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، آقا صاحب فرماتے ہیں وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا کتاب اللہ فیہ الہدى والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ فَحَتَّى عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ، پھر آقا علیہ السلام نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ پھر فرمایا ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي،
پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت میں تمہیں اہل بیت کی متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت سے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام نے آخری حصہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ کائنات کے لیے فرمایا فاطمہ بدأت منی، فاطمہ میری دل کا ٹکڑا ہے، یکبدنی ما یکبدھا و یبسطنی ما یبسطھا، جو کوئی انہیں ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے، اور جو انہیں کوئی خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے۔ تو سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا اور امام حسین علیہ السلام آقا علیہ السلام کے جسم میں اطہر کا ٹکڑا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور آپ جو آقا علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہے، آقا علیہ السلام کی چچی حضرت عباس کی زوجہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث، جو حضرت میمونہ کی ہمشیرہ بھی ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کو آ کر ایک خواب سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھا گیا ہے۔ فرمایا تو نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ فاطمہ کے ہاں بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ آپ کی گود میں دیا جائے گا، چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس نے شہادت کی موت پائی، اور پھر فرمایا خبردار جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل حلم یا رسول اللہ، مل حسن یا رسول اللہ، مل حیاء یا رسول اللہ، مل فضل یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلم کیا ہے، حسن کیا ہے، حیا کیا ہے اور فضل کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان الحلم رجلا لکان علیجا، اگر حلم کو مشخص کیا جائے، حلم کو انسانی شکل دی جائے، مشخص کیا جائے تو وہ علی ہیں۔ پھر فرمایا لو کان الحسن حیتا لکانت فاطمہ، اگر حسن کی کوئی شکل ہوتی تو وہ فاطمہ ہیں۔ پھر فرمایا لو کان الحیاء صورتا لکان حسنا، اور اگر حیا کی کوئی صورت ہوتی تو وہ حسن ہے۔ اور پھر فرمایا لو کان الفضل شخصا لکان حسینا، اور اگر فضل کی کوئی شکل ہوتی، فضل کو مشخص کیا جاتا تو وہ حسین ہے۔ اہل بیت اطہار سے صحابہ کرام کی محبت اور تکریم اور تعظیم کا عالم یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنے اقربا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا زیادہ محبوب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا زیادہ محبوب ہیں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت امام حسن امام حسین کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں، فرماتے کہ میں شبیہ مصطفیٰ کو کندھوں پر اٹھا رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ جب مال غنیمت آیا تو حضرت امام حسنین کریمین کو 1000 درہم دیے اور اپنے صاحبزادے کو 500 دینار دیے۔ حسنین کریمین کو 1000 دینار اور اپنے فرزند کو 500 دینار دیے۔ تو ان کا رد عمل آیا اور پوچھا اپنے والد محترم سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ پہلے وہ مقام اور فضیلت تو حاصل کرو جو حسنین کریمین کو حاصل ہے، پھر 1000 درہم کا مطالبہ کرنا۔ ان جیسے والد لاؤ، ان جیسی والدہ لاؤ اور ان جیسے نانا لاؤ، یعنی ان کے والد آپ کے والد سے بہتر ہیں، آپ فرما رہے ہیں، اور آپ ان کی والدہ آپ کی والدہ سے بہتر ہیں، اور ان کے نانا آپ کے نانا سے بہتر ہیں۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ امام حسن سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا قمیض اٹھائیے، جہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ امام حسن نے قمیض مبارک اٹھائی تو آپ نے آپ کے مبارک پیٹ کو چوما، اور آپ کا یہ معمول تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ اپنے چادر سے آپ کے جوڑوں کو صاف کرتے تھے۔ بچپن میں آپ نے اپنی چادر سے آپ کے قدموں سے مٹی جھاڑی تو امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، اگر لوگوں کو آپ کا وہ مقام معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، یعنی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھائے پھریں۔ اور صحابہ کرام کو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سینے سے سر تک امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں، اور سینہ مبارک سے قدمین مبارک تک امام حسین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی شبیہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد عشاق صرف حسنین کی زیارت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے آئینے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھتے تھے، آپ کا سراپا، آپ کی گفتار، آپ کا کردار اور آپ کے اطوار تلاش کرتے۔ یہی وجہ ہے، یہی وہ چہرہ حسینی تھا جسے دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، بِأَبِي شَبِيهٌ بِنَبِيٍّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ یہ حسین علیہ السلام حضرت علی کے چہرے کے مشابہ نہیں ہیں، بلکہ آپ آقا علیہ السلام کی شبیہ ہیں۔ غور کیجئے کہ حسنین کریمین کی یہ مشابہت صرف ظاہری نہیں بلکہ باطن تک سرایت کر چکی تھی۔ امام حسن کو روح سیادت ملا تو امام حسین کو پائے استقامت ملا۔ امام حسن نور وجاہت سے منور ہوئے تو امام حسین مقام ثبات سے سربلند ہوئے۔ امام حسن کے نصیب میں جمال امن آیا تو امام حسین کے نصیب میں کمال شجاعت آیا، اور گھوڑے دوڑانے والوں نے صرف امام حسین علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے نہیں دوڑائے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو مٹانے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر چھڑی مارنے والوں نے صرف امام حسین کی گستاخی نہیں کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ وہ حسین جو خون رسول ہو، جس نے شیر بطول پیا ہو، جنہوں نے دوش رسول کی سواری کی ہو، جن کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنے سجدوں کو طول دیا ہو، اور جن کی گردن بوسہ گاہ پیغمبر ہو، ان کی گردن پر خنجر چلاتے ہوئے ظالموں نے یہ نہ سوچا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آقا علیہ السلام بوسہ دیا کرتے تھے، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کی باقی تعظیم جو نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم اگر نہ کی جائے تو ایمان کی محرومی کا باعث ہے۔ تو وہ اللہ کی نشانیاں جن کے لیے اللہ پاک نے کائنات بنائی، جن کے لیے اللہ پاک نے اس کائنات ہست و بود کو وجود میں لایا، ان کی تعظیم و تکریم کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان پر ظلم کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہ سوچا کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کو تکلیف پہنچا کر آقا علیہ السلام کو کس قدر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ تو پیغام آج کا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی تعظیم ہی ایمان کی بقا کا باعث ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی ہیں، آقا علیہ السلام کی آل نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی، ہم انہی کی وجہ سے آج مسلمان ہیں، اور اسلام کا گوشہ گوشہ اہل بیت اطہار کے خون کی مقدس قربانیوں کا محتاج ہے۔
شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کی محبت کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ MashaAllah, Jazakallah for sharing your words and shedding a light on the esteemed rank and status of the Ahlul Bayt. May peace be upon them all. May Allah subhanahu wa ta'ala increase our love for them. Now, to conclude this gathering, I'd like to invite Sister Sana again to present salam and salutations upon our beloved, peace be upon him. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام یا رحمت للعالمین، السلام اے سبز گنبد کے مقیم، یا الہی واسطہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ Jazakallah, Sister Sana. That was really heart-touching. I'd like to thank all our viewers today for joining us, and please join us daily
at 1 p.m. UK time on Minhaj Women League UK's Facebook page and YouTube channel for the rest of these Muharram gatherings. And may we all learn from the sacrifices of Imam Hussein and the Ahl Bayt, and may we walk in their footsteps, peace be upon them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.